अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर पहले हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा है कि आम इंतखाबात अब 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां कराने का फैसला किया है। नई हल्का बंदियों को 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी और हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। आज इंतखाबात के हवाले से ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात भी। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक मुलाकात में मुल्क में इलेक्शन कराने और इसमें हायल रुकावटों, मर्दमशुमारी के मामलात पर भी बात हुई। इससे पहले गुज़िश्ता रोज नई मर्दमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने के सीसीआई के फैसले के खिलाफ आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसपे कहा गया है कि 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन क्या हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लेगा? इंतखाबात के हवाले से जो तैयारी है, और फिर आज जो निगरान काबीना है उसने भी हलफ उठा लिया। इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून क्या सोच रखती है, इस हवाले से बात करने के लिए मियां जावेद लतीफ साहब के वजीर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, वो प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन करें। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां साहब कहा यह जा रहा है कि इरादतन इलेक्शन आगे किए गए हैं। आप मंजूरी मर्दमशुमारी के एक ऐसे वक्त में देके गए जब कोई और चारा नहीं बचा था इलेक्शन कमीशन के पास इन इंतखाबात को 90 रोज से आगे ले जाने का। शुक्रिया रहमान अजहर साहब, मगर गुजारिश ये है कि पहले तो ये है कि हम क्यों इलेक्शन आगे लेके जाएंगे। हम तो चाहते हैं वक्त मुकर्रर पर इलेक्शन होते और इसी में पाकिस्तान की भलाई है और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम समझता है तो उसको ये जहन में रहना चाहिए कि 2002, 2008 और फिर 2018 हमने अपनी क़यादत के बगैर इलेक्शन लड़ा। तो आज तो हमें वो उन चीजों का शायद उस तरह सामना नहीं है जिस तरह माजी में हमें रहा है, तो हम क्यों इलेक्शन आगे चाहते। और तीसरी बात यह है कि अगर नई मर्दमशुमारी पे जब बहुत सी जमातों का मुतालबा था तो कौमी हुकूमत जिसमें यकीनन प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग के थे, तो उनको ड्रेस करना उनकी जिम्मेवारी भी थी और उन्होंने उस जिम्मेदारी को अदा किया। सीसीआई की मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर ने मिलकर जब फैसला कर लिया कि हमें नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो उसका फिर जो पैरामीटर हैं, जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात या असूल है या जो कानून उनको पाबंद करता है कि नई हल्का बंदी के मुताबिक इलेक्शन हो, तो यकीन। और फिर हम बहुत पहले भी कहते आए थे कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में इस बात का फैसला कैबिनेट ने और दिया था कि नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, जो हम पहले भी कहते हैं। हाँ, हमारी ये ख्वाहिश है, लेकिन उनका पीटीआई का और उनके लोगों का मौक़िफ़ ये कि आप जाते जाते इस मर्दमशुमारी की मंजूरी देकर गए। अगर ये आप मंजूरी पहले दे देते तो इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में आ जाता, वो पहले हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लेता और फिर इंतखाबात 90 रोज से आगे ना जाते। नहीं, शायद रहमान आपके जहन से ये बात निकल रही है कि जो कौमी हुकूमत में जमातें मौजूद थी वो मुख्तलिफ औकात में ये बातें करती रहीं, शिकायत करती रहीं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो करती रहीं कि हमें नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन में जाना है और हमारी इन शिकायत को ड्रेस किया जाए। मुख्तलिफ औकात में हम उनको यकीन दहानी भी करवाते रहे कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को ड्रेस करेंगे और उनको माइल भी करते रहे कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक ही इलेक्शन करवा दे वरना इलेक्शन डिले हो जाएंगे। तो फिर ये मामला जो है वो सीसीआई की मीटिंग में गया और वहां फिर तमाम स्टेक होल्डर ने जब मिल के फैसला कर लिया तो उसके बाद हमारे पास तो कोई ऑप्शन और बचता ही नहीं था। अच्छा मियां साहब, ये तासुर बन रहा है और ये दिया जा रहा है कि जो निगरान हुकूमत है ये आपकी मर्जी से नहीं आई या ये जो लोग आए हैं इनमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? रहमान, तो फिर और बात है जो
مختلف باتیں کی جاتی تھیں کہ نگران سیٹ اپ اپنی مرضی کا لا کے تو الیکشن چرانے کی کوشش کی جائے گی. میں نے پچھلے کل یا پرسوں دیکھا بھی کہ پی ٹی آئی کے جو سیاسی لوگ ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف جماعتوں میں رہے مگر ان کی سیاسی اپروچ ہے کوئی تشدد پسندانہ ان کی اپروچ نہیں ہے, انہوں نے ایک خط بھی لکھا کہ نگران سیٹ اپ کو کہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ منصفانہ انتخابات ہوں گے. تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو قبول کیا ہے, بھلے ہمارے کوئی پسند کا کوئی ہے نہیں ہے, یہ تو اور اچھی بات ہے کہ اس پہ اس نگران سیٹ اپ پہ تمام لوگوں کا جو ہے اعتماد بحال ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اچھا نہیں تو اگر آپ کی پسند نہیں ہے تو پھر یہ کس کی پسند سے نگران حکومت آئی ہے؟ اچھا میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میری پسند نہیں ہے, میں تو پسند کرتا ہوں. اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ یہ ان کی پسند نہیں ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ہماری پسند نہیں سمجھتا تو کسی کی پسند ہے. بہرحال منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے اور جو ہمیں پسند نہیں کرتے تھے ان پہ اعتماد کر رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس نگران حکومت پر آپ کا اعتماد ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ آگے معاملات کو سنبھال بھی لیں گے اور انتخابات کے انعقاد میں بھی جو قابل قبول انتخابات ہوں سب کے لیے وہ کروانے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں رحمان, بات سیدھی ہے کہ الیکشن کھیلنا اب وقت گزر گیا ہے. اب یہ کھیلنا کہ کون آئے گا کون جائے گا یہ بھی بات اب ریلیونٹ نہیں رہ گئی. اب ریلیونٹ جو چیز رہ گئی ہے وہ یہی ہے کہ قوم کے اعتماد پہ یا قوم کے فیصلے پہ کسی جماعت کی حکومت بنے اور اس کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے, اس کے پاس مینڈیٹ ہو عوامی, تو پاکستان کو اس بھنور سے نکالا جا سکتا ہے. اگر ماضی کی طرح جو ماضی قریب ماضی دور میں جو معاملات منتخب حکومتوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, ورنہ پاکستان کو مزید نقصان ہوگا. قوم کا اعتماد اس نظام سے اٹھ جائے گا. جو مختلف لوگوں کی خواہش رہی ہے جو اس نظام کو پسند نہیں کرتے, جو سازشیں کرتے رہے اس نظام کے خلاف, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ منصفانہ انتخابات کروائے اور جتنی جلد ہو سکے یہ انتخابات ہونے چاہیے. میری اپیل الیکشن کمیشن سے بھی یہی ہے کہ جتنے جلد ممکن ہو سکے وہ الیکشن ہو جانے چاہیے اور منصفانہ ہونے چاہیے. ایک بات میں ضرور رحمان نظر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جی میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر پچھلے چند دنوں سے دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف بھی نااہل رہے اور عمران خان بھی نااہل ہو گئے ہیں, تو اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہا جائے. خدا کے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس چیز کو سوچا سمجھا جائے جو یہ تاثر دیتے ہیں یا کوئی حلقہ ایسا ہے جو پاورفل ہے یا اس سسٹم کا مخالف ہے یا لیول پلینگ فیلڈ اسی کو جانا جاتا ہے کہ نواز شریف کو ہٹا کے جہانگیر ترین کو ہٹا دیا جائے تو بیلنس کر دیا جائے اور آج پھر نواز شریف سے کسی کو جوڑ کے بیلنس کیا جائے. یہ زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ, عوام کے ساتھ اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, جو 2017 میں جو کچھ سازش ہوئی اس سے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس تکلیف میں ہیں کہ یہ بات وہ سننا نہیں چاہتے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, بلکہ ہونا یہ چاہیے. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کو, میاں صاحب آپ کو لگتا ہے نواز شریف کو ابھی بھی انتخابی میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کا موقف اور آپ لوگوں کا تو موقف یہ رہا ہے کہ کوئی قدغن نہیں ہے, ابھی کوئی ان کے رکاوٹ نہیں ہے, نہ ان کی واپسی میں نہ انتخابات میں حصہ لینے میں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ایک ادارے میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ بنتے تھے ہمیشہ, چاہے وہ جیت کے الیکشن
اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے تھے، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کی ترقی جو پاکستان کو دینا چاہتے تھے برودے سونگے بچایا کرتے تھے. خوش قسمتی سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، اس کے بعد خود احتسابی بھی ہوئی، مگر دوسرے ادارے سے اب چند لوگ وہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف الیکشن نہ لڑ سکیں یا نواز شریف چوتھی بار پرائم منسٹر نہ بن سکے. دراصل یہ سوچ جو ہے یہ پاکستان مخالف سوچ ہے. یہ سوچ وہ ہے، آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے ان کو انتخابات سے دور رکھنے کی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اور مجھے کہنے میں یہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ نواز شریف کے لیے وہ قوتیں، وہ عالمی قوتیں یہاں اپنی سہولت کار پاکستان کے اندر سے ہمیشہ تلاش کر لیتی ہیں جو نواز شریف کو ناقابل تسخیر دفاع کو ناقابل تسخیر جو نواز شریف نے پاکستان کو بنایا اس کے مخالف تھی، جو سی پیک پاکستان کو دیا اور پاکستان کا مستقبل خوشحال یا اس کی ترقی جڑ گئی سی پیک کے حوالے سے، وہ قوتیں پاکستان کے اندر سے اپنے سہولت کا ڈھونڈ کے نواز شریف کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، وہ ہٹنی چاہیے. اور پچھلے دنوں جو فیصلے آئے جیسے بھی آئے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں نواز شریف بوگس میں چیزیں ضرور دیکھی جاتی ہیں. اور میں آج بھی یہ کہوں گا کہ نواز شریف کو دیکھ کر بھی فیصلے اگر کوئی کرتا ہے تو عدل کا پلڑے جو ہیں وہ ترازو کے وہ برابر ہونے چاہیے. وہ کسی کو دیکھ کے پلڑا اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں یہ آپ ان حالات میں انتخابات کیسے لڑیں گے؟ آپ کی حکومت ابھی گئی اور بہت ساری چیزوں کا ذمہ دار ابھی بھی آپ کی حکومت کو سمجھا جا رہا ہے. مہنگائی کا، پیٹرول کی بھی اگر قیمت بڑی ہے تو یہ تمام معاملات ہوتے ہوئے، اس مہنگائی کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں؟ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں رحمان، 15 ماہ پہلے کی جو صورتحال تھی اس میں ووٹ نہیں بلکہ ہمیں سپورٹ پوری قوم کرتی نظر آ رہی تھی، آپ کو بھی نظر آ رہی تھی. 15 ماہ پہلے جو ہم نے اپنی گردن پیش کی اس کے بعد ملبہ پچھلے 4 سالوں کا سارا ہم پہ گرا اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یا آپ جیسے مطلب میں آپ سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ سے مراد سارے لوگ، میں بھی شامل ہوں، کہ یار ان کے فیصلوں سے پاکستانی قوم جو ہے وہ ناخوش ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو ہم کہتے تھے کہ ہم نے گردن پیش کی پاکستان کو بچانے کے لیے، تو اس کا نتیجہ 9-10 مئی کو آپ کے سامنے آیا کہ اگر ہم پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش نہ کرتے، مقبولیت کو دیکھتے رہتے، تو پھر پاکستان کا جو حشر ہوتا وہ خدا نہ خواستہ 9-10 مئی سے زیادہ بھیانک ہوتا. تو آج جو صورتحال ہے وہ نہیں ہے جو پچھلے آپ 5-6 ماہ پہلے دیکھ رہے تھے. آج صورتحال جو ہے وہ لوگ جان گئے ہیں کہ پاکستان مخالف قوتوں کے اعلیٰ کار کون تھے اور پاکستان کو بچانے کے لیے خود کو کس نے قربان گاہ پہ چڑھایا پاکستان کو بچانے کے لیے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. اس لیے آپ فکر نہ کریں. نگران سیٹ اپ اگر لمبا ہوتا ہے تو پارٹی کے اندر میاں صاحب یہ کنسرن تو نہیں کہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو کریڈٹ جو ہے وہ نگران حکومت لے جائے گی، جو کہ کریڈٹ نون لیگ کی حکومت جو رہی ہے اس کو جانا چاہیے؟ دیکھیں رحمان، میں بڑا کلیئر ہوں، کریڈٹ رحمان کو جائے یا جاوید کو جائے، پاکستان کا بھلا ہونا چاہیے. میرے اعمال میرے ساتھ جائیں گے، رحمان کے اعمال رحمان کے ساتھ جائیں گے. میرا ماضی گواہ ہے کہ 2017 تک ہم نے پاکستان کو کیا کچھ دیا. میری قیادت نے، نواز شریف نے، ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ 15 ماہ کے اندر جو کچھ ہم کر سکے وہ کچھ نہ کر پائے جس سے 2017 کا پاکستان ہم پاکستانی قوم کو لٹا سکتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر 2017 کا پاکستان نہیں لٹایا جا سکتا. اس بات میں ہمارا کنسنسس پاکستان مسلم لیگ کے اندر. میاں جاوید لطیف صاحب، رائٹ، ٹھیک. میاں جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سابق وفاقی وزیر، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور اس فیصلے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے سابق سیکرٹری ایلیمنیشن قمر دلشاد میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے. قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. قمر دلشاد صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ کام جو حلقہ بندیوں کا ہے آپ کو لگتا ہے 4 ماہ میں مکمل ہو جائے گا یا اس سے پہلے ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی؟ نہیں، الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑا اچھے طریقے سے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے انتظامی معاملات کو دیکھتے ہوئے جو 4 مہینے کا جو وقت دیا ہے وہ ایک مناسب ہے. لیکن آپ نے اگر راؤنڈ دی کلاک کام کیا تو ممکن ہے کہ 4 مہینے سے پہلے مکمل کر لیں. لیکن نظر ہمیں اپنے سامنے جو شیڈول ہے وہ رکھنا چاہیے کہ 14 دسمبر تک یہ حلقہ بندیوں کے نوٹیفکیشن ہو جائے گا. جو اعتراضات آئیں گے وہ بھی ڈسپوز آف ہو جائیں گے. جو لوگوں نے اپیلیں کرنی ہوگی عدالتوں میں اس کا وقت جو ہے وہ ان کو وقت مل جائے گا. تو یہ بڑا ایک صحیح طریقے کا انہوں نے ٹائم شیڈول دے دیا ہے. اس کے بعد 14 دسمبر یا 15 دسمبر کے بعد پھر الیکشن کمیشن پاکستان انتخابی شیڈول جاری کرے گا. الیکشن ایکٹ کے دفعہ 57 کے تحت وہ جو شیڈول ہے اس قانون کے مطابق وہ 48 سے 55 دن کا وقت چاہیے. تو وہ اس کے لیے اگر ہم اس کو جو شمار کریں تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ جو ہے یہ 15 فروری کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے یہ آپ کے عام انتخابات کا امکانات پائے جاتے ہیں اس شیڈول کے مطابق. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ ہے وہ حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہونے کے بعد آئے گی، اس سے پہلے تاریخ الیکشن کمیشن آپ کے خیال میں نہیں دے گا یا دے سکتا ہے؟ وہ اس لیے پہلے اعلان نہیں کر سکتا شیڈول کا کہ جنہوں نے آپ نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے تو اس سے انہوں نے اپنا حلقہ دینا پڑتا ہے. پھر ان کے پرپوزر اور سیکنڈر ہوتے ہیں تائید کنندہ تجویز کنندہ تو وہ بھی اسی حلقے میں ہونے چاہیے جس حلقے سے اس کا تعلق ہے. یہ سارا ایک قانونی پوزیشن ہے. اس کے تحت الیکشن کمیشن شیڈول جاری تبھی کر سکتا ہے کہ جب حلقہ بندیوں کا گزٹ نوٹس جاری کر دے. پھر اس کے بعد تو ممبران جو انتخابات میں حصہ لیں گے امیدوار جو ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ان کے تجویز کنندہ اور شمار جو ہوتے ہیں تائید کنندہ اسی حلقے میں ہونے چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے حلقے سے تجویز کنندہ بھی آ جائے اور وہ تائید کنندہ بھی آ جائے، اس سے کاغذات نامزدگی مشترک ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ کو جمشید چیمہ صاحب کا جو تھے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے دوسرے حلقے کے تھے وہ. لیکن اس میں یہ فرمائے گا کہ صدر کا کوئی اختیار ہے ابھی بھی، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنے کہ آئینی طور پر یہ تاریخ کا جو اعلان ہے یا تاریخ ہے نا اس میں صدر مملکت کا ابھی بھی کردار ہے. وہ تو ظاہر ہے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی تھی سیکشن 57 میں اس میں جہاں پریزیڈنٹ صاحب کا ذکر تھا کہ پریزیڈنٹ تاریخ دے کے مزاج ہوں گے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد، وہ انہوں نے شک نکال دی، وہ حذف کر دیا. تمام اختیارات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس. اچھا رائٹ. قمر دلشاد صاحب یہ بھی بتائیے گا لاسٹلی کیا یہ عمل طویل ہو سکتا ہے حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے جو اعتراضات ہیں یا تحفظات کو لے کر؟ جو وہ الیکشن اپنا حلقہ بندیوں کا جو روڈ میپ دے دیا ہے وہ 4 مہینے کا، وہ 4 مہینے جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں اس کا ذکر ہے وہ 4 مہینے سے آگے نہیں جائے گا. 4 مہینے سے پہلے تو ہو سکتا ہے، آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے قانون میں. تو ممکن ہے الیکشن کے پاکستان آپ کو 4 مہینے میں اگر مکمل کر لے. 300 آپ دیکھو 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 593 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، پورے پاکستان کی ڈیمارکیشن ہونی ہے. یہ 4 مہینے تو بڑا ایک مناسب ٹائم ہے جو قانون میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے تحت الیکشن کمیشن کا انتخابات کروانے کا مزاج ہے. بہترین شیڈول آ جائے گا اور اتوار کو شبہات اور قیاس رویہ ختم ہو رہی ہیں کہ 15 فروری کے راؤنڈ اباؤٹ انتخابات ہمیں نظر آ رہے ہیں. انتخابات انشاءاللہ ہو جائیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک بعد واپس آتے ہیں، کچھ اور خبروں پر بات ہوگی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. نگراں وفاقی کابینہ کے اراکین نے آج حلف اٹھا لیا. ایوان صدر میں صدر مملکت عارف علوی نے کابینہ اراکین سے حلف لیا. کابینہ میں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، وزیر خزانہ شمشاد اختر اور وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید انور علی حیدر
ان کے نام شامل ہیں. جو وزیر قانون کا قلمدان ہے وہ احمد عرفان, وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی, وزیر انسانی حقوق خلیل جارج, قومی ورثہ کے نگران وزیر جمال شاہ اور وزیر مواصلات شاہد اشرف تارڑ ہوں گے. گوہر اعجاز کو ٹیکسٹائل, ندیم جان کو صحت, عمر سیف کو IT, محمد علی کو توانائی اور انیک احمد کو وزارت مذہبی امور کا نگراں وزیر مقرر کیا گیا ہے. اب یہ نگران کابینہ جو ہے یہ تو بن گئی ہے. یہ نگران کابینہ معاملات کو کس طرح سے سنبھالے گی اور معاملات انتخابات کی طرف کس طرح سے بڑھیں گے, اس سیٹ اپ کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں. کیا یہ سیٹ اپ جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہونے والا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی, تجزیہ کار, کالم نگار جاوید چودھری صاحب میرے ساتھ اس وقت. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ جو نگران حکومت کے نام آپ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ کسی کے لیے سرپرائز ہے؟ میرا خیال سرپرائز ہے, سارے کے سارے سرپرائز ہیں سوائے سرفراز بگٹی صاحب کے, کیونکہ ان کا نام پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہا تھا. پھر جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام بھی چل رہا تھا, شمشاد صاحبہ کا نام بھی چل رہا تھا, لیکن جو باقی نام ہیں وہ بالکل نئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, جیسے انیک احمد ہے, ہمارے ساتھی بھی ہیں اور مذہب کے اوپر ان کا واقعی باقاعدہ گرفت ہے اور یہ مذہبی پروگرام انہوں نے ٹیلی ویژن پہ سب سے پہلے متعارف کروایا تھا. یہ میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عمر سیف جو ہے یہ ظاہر ہے IT کے ایکسپرٹ بھی ہیں, پھر IT یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے ان کی پرورش کی تھی اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا پنجاب کے اندر جب یہ تھے, اور جب سے یہ گئے ہیں پنجاب کے اندر IT کا بڑا برا حال ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایڈیشن بہت اچھا ہے ڈاکٹر عمر سیف کا, یہ بھی ٹھیک ہے. شمشاد اختر صاحبہ ظاہر ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں اور بہت بڑی اکانومسٹ ہیں, یہ اضافہ بھی بہت اچھا ہے, ٹیکنیکلی بڑی اسٹرانگ ہے. محمد علی صاحب کو میں نہیں جانتا, احمد عرفان اسلم صاحب کو بھی میں نہیں جانتا. مدد علی سندھی صاحب جو ہے یہ بڑے زبردست آدمی ہیں, یہ بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کا تعلیم کے اندر بہت ایکسپوجر ہے, بڑی انہوں نے محنت کی ہے, یہ بڑا اچھا ایڈیشن ہے اور بڑے سافٹ سپوکن آدمی ہے. جمال شاہ صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, ظاہر ہے پوری زندگی آرٹ اینڈ کلچر کا حصہ رہے, ایکٹر ہیں بہت بڑے, یہ ٹھیک ہے. سمیع سعید صاحب جو ہے یہ بیوروکریٹ ہیں, یہ 22ویں گریڈ کے آفیسر ہوتے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں یہ, اور جب تک سمیع سعید صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب ان سے بڑے مشورے لیتے تھے. یہ بڑا اچھا ایڈیشن ہے. پھر اس کے علاوہ مرتضی سولنگی صاحب جو ہیں وہ ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں, ان کے اوپر بہت اعتراضات کیے جاتے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں ان کے ساتھ زیادتی بھی بڑی ہوئی. پھر ریڈیو پاکستان کے بھی DG رہے یہ, اور میرا خیال میڈیا پرسن ہے, یہ میڈیا کو بڑی اچھی طرح سنبھال لیں گے. سرفراز بگٹی صاحب کا بہت شور ہوگا آنے والے دنوں میں, کیونکہ یہ وزارت داخلہ ان کے پاس چلے گئی ہے اور اب باپ پارٹی کے خود بھی ہیں, تو خود باپ پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وزیر صاحب کا باپ پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, دونوں دوست بھی بہت قریبی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں باپ پارٹی سے ہیں. یہ فرمائیے گا کیا ایسے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کہا جا سکتا ہے یہ جو نام؟ جی بالکل بالکل, ڈیفینیٹ 100% ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہے. اچھا اس میں کچھ اور نام ہے جو میں آگے لینا چاہ رہا ہوں, کہ جیسے کہ گوہر اعجاز صاحب ہیں. اب گوہر اعجاز صاحب جو ہیں یہ بہت بڑا نام ہے اور بلکہ یہ پرائم منسٹرشپ کے لیے کنسیڈر کیے جا رہے تھے اور پچھلے 2-3 ماہ سے ان کا ذکر آ رہا تھا بار بار کہ شاید یہ پرائم منسٹر بن جائیں. اور یہ وہ صاحب ہیں کہ جب نئے آرمی چیف بنے تھے تو انہوں نے 10 بزنس مین کو بلایا تھا اور یہ ساری میٹنگ جو تھی گوہر اعجاز صاحب نے ڈیزائن کی تھی, جس میں یہ بڑا فیصلہ ہوا تھا کہ IT کو لیے ہم پاکستان کو کھولیں گے, منرلز کے لیے پاکستان کو کھولیں گے, پھر یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو ڈیولپ کریں گے. تو یہ ان میں شامل تھا, بلکہ یہ انیشیٹو ان کا تھا. اور ایپٹما کے یہ صدر رہے, چیئرمین رہے ہیں بڑے طویل عرصے سے, اور ایک ان کی ہاؤسنگ اسکیم بھی ہے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو یہ بڑے شاندار اضافہ ہے اس کے اندر. پھر شاہد اشرف تارڑ صاحب جو ہے یہ مواصلات کے سیکرٹری رہے ہیں اور انہوں نے سی پیک پہ بہت کام کیا. اب ان کے پاس مواصلات کی وزارت بھی ہے اور میرا خیال ہے چائنیز کے ساتھ یہ بڑا اچھا کام کریں گے آگے چل کے. وقار مسعود صاحب پرانے سیکرٹری خزانہ بھی رہے ہیں اور وہ مشیر خزانہ بھی ہیں. وسیع شاہ صاحب کا نام میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر, ابھی ویسے جو ایوان صدر کی ہے اس کی لسٹ میں تو نام نہیں شامل, لیکن یہ جو بیسک لسٹ ہے اس کے اندر ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. یہ جو تاثر جو بن رہا ہے کہ یہ جو نگران وزیر اعظم سمیت یہ تمام کے تمام جو نام ہیں یہ جو جانے والی حکومت ہے اس کی مرضی سے نہیں آئے, اب آپ کے خیال میں یہ تاثر درست ہے؟ سر دیکھیے, کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آتی ہے پاکستان کے اندر تو وہ کسی اور طرف سے آتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی ہے. میں بلکہ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں اس کا. اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل نام نہیں ہوتے. اگر پولیٹیکل نام ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر جانبداری کا لگ جائے گا الزام.
تو اس لیے ہمیشہ یہ ریاست کی طرف سے آتے ہیں، تو نام اس بار بھی ریاست کی طرف سے آیا، سوائے 2 ناموں کے جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی مرضی کے اس کے اندر ڈالے ہیں، باقی سارے کے سارے نام جو ہیں وہ دوسری جگہ سے آئے، اور میرا خیال ہے سارے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں، اور اگر یہ ملک کو چلا پاتے ہیں اس دوران تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان میں سے یاد رکھیے گا رحمان صاحب کہ اس میں سے 80% لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مینجمنٹ کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، نام بڑے ہیں اور اچھے بھی ہیں لیکن انہوں نے کبھی کوئی ادارہ نہیں چلایا، تو اب ان کو بیوروکریٹک سسٹم کو سمجھنے کے لیے کم از کم 2-3 مہینے تو ان کو اس کے لیے چاہیے ہوں گے، جیسے سولنگی صاحب ہیں یا پھر وسیع شاہ صاحب ہیں یا پھر انیک صاحب ہیں یا پھر یہ سیدہ عارفہ زہرا صاحبہ ہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اس بیوروکریٹک سسٹم کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور جو بیوروکریسی سے آئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو تو اندازہ ہے کہ کس طرح کام کرتی ہے۔ اور چودھری صاحب اشارتاً آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ابھی حالات ہیں، کیا یہ نگران سیٹ اپ کو بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے جا سکتا ہے؟ فروری تک چلے گا، فروری تک تو یہ چلے گا، فروری تک چلے گا یہ، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ فیصلہ کر گئی تھی کہ فروری کے اندر الیکشن ہوں گے، اور سارے سٹیک ہولڈرز نے ان کے ساتھ یہ اوکے کیا تھا کہ 15 فروری سے لے کے 1 مارچ کے درمیان کسی وقت بھی الیکشن ہو جائیں، تو یہ سیٹ اپ جو ہے ایک بات تو طے ہے کہ یہ فروری تک تو قائم رہے گا، لیکن اب سوال یہ کہ کیا اس سے آگے بھی جائے گا؟ یہ فیصلہ جو ہے یہ نومبر-دسمبر میں جا کے ہوگا کہ جب الیکشن کمیشن کی طرف سے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور اس کے بعد جب ان کو فلوٹ کیا جائے گا، جو کہ جیسے کہ الیکشن کمیشن دسمبر کی تاریخ دی ہے، پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ واقعی فروری کے اندر یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بہت بڑی غلطی جو سیاسی جماعتوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ 90 دنوں کا بیریئر توڑ دینا۔ پہلے انہوں نے پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا توڑا، جس سے پتہ چل گیا کہ آئین اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ مضبوط چیز نہیں ہے، اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اب خود اپنے ہاتھوں سے دوسری غلطی کر کے گئے ہیں، اور اب اگر کسی نے کوئی تالا آزمائی کی تو ان پارٹیز کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ یہ سڑکوں پر نکل کے اعتراض کر سکیں یا نعرے لگا سکیں کہ جلد الیکشن کروائیں، کیونکہ یہ بیریئر تو انہوں نے خود توڑ دیا۔ جب آپ نے گلاس کو توڑ دیا تو اب دوسروں کے اوپر الزام تو نہیں لگا سکتے۔ ایسا بڑی ٹرکی سی گیم ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی معاملات میں مشکل آ سکتی ہے اگر یہ الیکشن جو ہے وہ آگے جاتے ہیں، یا ابھی بھی کیونکہ 15 ستمبر کے بعد جو نئے چیف جسٹس آئیں گے ہو سکتا ہے معاملہ ان کے سامنے بھی آئے، تو یہ مشکل ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کے لیے؟ عابد زبیری صاحب کی پٹیشن دائر ہو چکی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ اس میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو 5 رکنی بینچ بنا کے یا 7 رکنی بینچ بنا کے اس کے اوپر اگر ایک فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ ہر صورت، اور نگران حکومت کو بھی کہ ہر صورت آپ نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے، وہ آپ دن کام کریں یا رات کام کریں، حلقہ بندیاں کرنی 1 مہینے کے اندر آپ کریں، اور اگر وہ آ گئی فائنڈنگ تو میرا خیال ہے نئے جو چیف جسٹس ہوں گے ان کے لیے اس کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آئینی ہے۔ تو اگر وہ چیف جسٹس نئے آنے کے بعد قاضی فائز صاحب اگر اس فیصلے کو توڑتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آئین شکنی کے اندر انوالو ہوگی، پھر وہ خود بھی اس کی حصے دار بن گئی۔ تو اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان جانے سے پہلے یہ فیصلہ کروا دیتے تو پھر میرا خیال الیکشن کمیشن کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اس فیصلے کو توڑ سکے۔ ٹھیک ہے، اور چودھری صاحب آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے واقعی موجودہ چیف جسٹس کے جانے کا انتظار ہو رہا ہے؟ جی، 15 سپٹمبر کو آ رہے ہیں، اور 15 سپٹمبر کو انہوں نے اپنی سیٹ ریزرو کروا لی ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اپیل کرنی ہے عدلیہ سے کہ جی مجھے راہداری ضمانت دے دی جائے، اور اگر راہداری ضمانت نہیں بھی ملتی تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جیل جاؤں گا، تو پہلے جیل جا کے پھر جا کے اپنا کیس لڑیں گے، لیکن اب وہ 15 سپٹمبر کو آ رہے ہیں، اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جان بوجھ کے چوز کیا ہے کہ وہ اور وہ اسلام آباد آئیں گے، اور سب سے پہلے اڈیالہ جیل جائیں گے، پھر وہاں پہ ان کا کیس ہوگا، اور اس کے بعد جب رہا ہوں گے تو ایک جلوس کی شکل میں وہ لاہور جائیں گے، جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کمپین شروع کرے گی۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گارنٹی دی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی آنے میں اب کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میاں جاوید لطیف نے کہا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب میاں صاحب کی جو واپسی کی راہ میں حائل رکاوٹیں تھیں وہ ایک ایک کر کے تمام کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی؟ اگر کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو سب سے آئیڈیل ٹائم اس وقت تھا جب میاں شہباز شریف صاحب ان کے چھوٹے بھائی پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت انہیں امیڈیٹلی ان کے کیسز ختم کر کے ان کو لانا چاہیے تھا، لیکن 2 ایسی شخصیات ہیں جن کے کیسز کو ان 16 مہینوں میں ٹیکل نہیں کیا گیا، ایڈریس ہی نہیں کیا گیا۔ ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں اور دوسرے میاں نواز شریف صاحب ہیں، تو اگر یہ رکاوٹ نہیں تھی تو پھر وہ پہلے کیوں نہیں آئے، اور اگر وہ اب آ رہے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ صرف میاں نواز شریف کا اکیلے کا فیصلہ ہے، ابھی بھی پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ آئیں، کیونکہ بہت بڑا فیکشن جو پارٹی کا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ابھی وہ باہر رہیں، لیکن میاں نواز شریف نے خود انیشیٹو لیا ہے کہ میں آؤں گا،
مجھے جیل جانا پڑا تو میں جیل جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کے میں اپنے مقدمے لڑوں گا. تو یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا اکیلے کا. تو شاہ صاحب آپ کو عمران خان الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی تھی اس میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف بھی الیکشن میں نہیں ہوں گے اور عمران خان بھی الیکشن کے اندر نہیں ہوں گے. تو ابھی عمران خان کو الیکشن میں آپ حصہ لیتے ہوئے نہیں, مجھے نہیں لگتا بلکہ پوری پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگے گی, لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار بھی نہیں ہوں گے. تو ووٹ ان کا بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن امیدوار جو ہوں گے وہ ان کے اتنے مناسب نہیں ہوں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے امیدوار غائب بھی ہو جائیں, وہ ہو ہی نہ, خود ہی وہ طائب ہو جائیں اس الیکشن سے. تو یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اس کے لیے پی ٹی آئی کے. لیکن پی ٹی آئی نے ایک اور پالیسی بنائی تھی جب عمران خان صاحب باہر تھے, اور پالیسی یہ تھی کہ ہم آزاد امیدوار کھڑے کریں گے, اور انہوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے تھے کہ کون کون سے آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے, اور پھر ان کی خفیہ مدد کی جائے گی تاکہ بعد میں ان کو پارٹی کے اندر شامل کروایا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر خان صاحب تو اندر ہیں, وہ باہر تو ہیں نہیں, اگر وہ باہر آ جائے تو پھر وہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑوائیں گے, اور پارٹی کے ٹکٹ ضرور دیے جائیں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ پارٹی کو ایز اے پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے کوئی 20-25 سیٹس لے جائیں وہ, اور ایک ڈینٹنگ فورس بن جائے کہ جو ڈینٹ ڈال سکتی ہے کسی معاملے میں, لیکن نہ وہ اپوزیشن بن سکیں گے اور نہ ہی وہ اقتدار میں آ سکیں گے. تو اگلے 5 سال کے لیے مشکل لگ رہا ہے. عمران خان صاحب ویسے دنیا میں معجزے ہوتے رہتے ہیں, جیسے اٹک جیل کے اوپر بجلی گر گئی, تو اگر اس ٹائپ کا کوئی معجزہ ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے چیزیں چینج ہو جائیں, لیکن سرد ڈیزائن میں نہیں ہے. جاوید چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تجزیہ کار چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جڑاوالا میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جڑاوالا میں پیش آنے والے واقعے کو انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت قرار دیا. اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں, ان کا کہنا تھا. دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جڑاوالا واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. اسلامی نظریاتی کونسل نے جڑاوالا سانے میں ملوث افراد کو سزا دینے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ جڑاوالا میں ہونے والا واقعہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا. فیصل آباد میں جڑاوالا کی مسجد میں اعلان کر کے لوگوں کو اشتعال دلانے والے شخص کو آج گرفتار کر لیا گیا. ان واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. 37 نامزد اور 600 سے زائد نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات میں انسداد دہشت گردی اور توہین مذہب سمیت 13 سے زائد دفعات لگائی گئی. اس واقعے پر جو رد عمل ہے, کیونکہ عالمی سطح پر تنقید کا بھی سامنا ہے, کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے, اس پر بات کرنے کے لیے مولانا طاہر اشرفی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہیں. طاہر اشرفی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طاہر اشرفی صاحب سب سے پہلے تو فرمائیے گا, جو پاکستان کے بارے میں ایک تاثر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, ہمیں کچھ تنقید کا بھی سامنا ابھی جڑاوالا واقعات کے بعد کہ یہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, کیا رد عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ہمارا رسپانس تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں اور کہیں جو مجرم ہے تو مجرم کو سزا دو, اس کے پیچھے جو کہا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی سزا دو. جو جماعت ہو, کوئی جتھا ہو, کوئی گروہ ہو, کوئی بھی ہو, اگر ہم یہ کام کر لیں اور 2-4 لوگوں کو سزا مل جائے اور اس پر عمل درآمد ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھی تسلیم کرے گی کہ نہیں. دنیا ہمارے اوپر اس لیے اعتبار نہیں کرتی ہے کہ آج یہ چند دن ہم اس کو یاد رکھیں گے, پھر بھول جائیں گے, پھر کوئی 2-3 مہینے بعد واقعہ ہوگا, پھر ہم شور کریں گے, پھر بھول جائیں گے. ایسا نہیں چلے گا. اب آپ دیکھیں اس وقت پورا عالمی میڈیا, عالمی دنیا کا فوکس ہے جڑاوالا کے اوپر, اور اس میں ہمیں بہت, میں سمجھتا ہوں کل وزیر اعظم جو نگران ہیں انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹر پہ میسج دیا. اب وزیر داخلہ بھی ہمارے بڑے طاقتور اور اچھے آدمی آ گئے ہیں, تو ان کو اسے کیس بنانا چاہیے, اور اس کے اوپر پاکستان کے علماء, مشائخ سب حکومت کے ساتھ ہیں. کل پورے ملک کے خطبات جمعہ میں اس کی مذمت ہوگی. پاکستان علماء کونسل نے, انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمونی کونسل نے اپیل کی ہے, اس کے اوپر خطبات جمعہ میں مذمت ہوگی, اور اف اینڈ بٹ کے سے ہٹ کر ہمیں ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوگا. میں کہتا ہوں رشوی صاحب, اس میں اصل ایشو ہے کہ جو موب ہے یا لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان معاملات پر کس طرح سے
रद्द अमल देते हैं। अब ये जो रिपोर्ट्स आई हैं जड़ावाला में, उसमें सामने आया है कि कई देहात में इस हवाले से ऐलानात हुए, लोग इकट्ठे हुए, फिर जो है वो हमने देखा इस तरह से गिरजाघरों को जो है वो आग लगाई गई। तो मॉब को इस तरह का रद्द-ए-अमल देने से किस तरह से रोका जा सकता है? आपकी नजर में उसका क्या तरीका हो सकता है? देखिए, इसके लिए एक बाकायदा मुहिम चलाने की जरूरत है, कैंपेन की जरूरत है, इसके लिए बाकायदा अवेयरनेस देने की जरूरत है अवामुन्नास को, लोगों को। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल है, ये हमारा मुल्क कोई एक मसले की वजह से नहीं, हमारे बहुत अदम बर्दाश्त के रवैये बढ़ गए हैं, बहुत गुर्बत है, बेरोजगारी है, फिर दीन का नाम जो जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर लेता है, कोई उस पर गिरफ्त नहीं है। आपने कोई डॉक्टर रखना हो तो आप उसकी सनद चेक करते हैं, लेकिन इमाम मस्जिद रखना हो तो आपको नाम देखते हैं कि ये कहाँ का पड़ा है, क्या है। ये बहुत सारी हमारे मसाइल बन गए हैं। फिर सोशल मीडिया है। मैं आपको गुजारिश करूं कि ये हमारे यहाँ एक पिछले दिनों बिल का मामला आया, तो इंडिया से जिस तरह उसको हाइप देने की कोशिश की गई और इंडिया में बैठे लोगों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करके जिस तरह शिया सुन्नी यहाँ मसला बनाने की कोशिश की, तो ये हमें इन सारे चैलेंजेस से वास्ता है। लेकिन अगर हम एक जामे हिकमत अमली बनाए, एक पॉलिसी बनाए, और तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इस पर काबू ना पा सके। हमने माजी में बहुत सारे बड़े बड़े क्राइसिस को जो है वो खत्म किया है, मसाइल को हल किया है, लेकिन इसके लिए एक जामे हिकमत अमली की जरूरत है जो दायमी हो। हमारे यहाँ सिर्फ डंग दबाव पॉलिसी बनती है और फिर अल्लाह हाफिज हो जाता है। ठीक, ताहिर अशरफी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतने ही। मेजबान रहमान इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।